औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना व तुई इलैका मन तशाउ व मन इब्तगैता मिम्मन अज़लता फला जुनाहा अलैका ज़ालिका अदना अन तकर्रा आयुनुहुन्ना वला यहज़न्ना वला वयरज़ैना बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्ना वल्लाहु यअलमु मा फ़ी कुलूबिकुम व काना अल्लाहु अलीमन हलीमा। आप इन बीवियों में से जिसको चाहें अलग कर दें और जिसको चाहें अपने पास जगह दे दें और जिसको आप अपने पास तलब करें। उनमें से जिन्हें आपने अलग कर दिया था तो भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। ये इस बात के ज़्यादा करीब है कि उनकी आंखें ठंडी रहें और वो गम ना करें और वो सब इस पर राज़ी रहें जो भी आप उन सब को दें। और जो भी तुम्हारे दिलों में है अल्लाह ताला जानता है और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला बड़ा इल्म वाला है। सूरत अहज़ाब आया 51। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की इजाज़त दी कि बारियों की तकसीम तर्क कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद बारियाँ मुकर्रर करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अज़वाज पर नवाजिश है। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज में हर चीज़ तकसीम कर रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ऐ अल्लाह ये मेरी तकसीम है जो मेरे बस में है और जो मेरे बस में नहीं इस पर मुझे मलामत ना करना। यहाँ रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना, आप इन बीवियों में से जिसको चाहें अलग कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज में से जिसको चाहें अलग कर दें, ना अपने पास बुलाएं और ना रात बसर करें। वतुवी इलैका मन तशाउ, और जिसको चाहें अपने पास जगह दे दें, यानी जिसको चाहें अपने पास बुलाएं और रात बसर करें। वमन इब्तगैता मिम्मन अज़लता, और जिसको आप अपने पास तलब करें उनमें से जिन्हें आपने अलग कर दिया था। अगरचे बारी मुकर्रर करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब नहीं, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहें अपने पास बुला लें इनमें से जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग किया था। फला जुनाहा अलैका, आप पर कोई गुनाह नहीं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई गुनाह कोई हर्ज नहीं। ज़ालिका अदना, ये इस बात के ज़्यादा करीब है, यानी जब अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाह अलैहिन को मालूम हो जाएगा कि तकसीम या वारियाँ मुकर्रर करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब नहीं, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसावात करते हैं, तो इस एहसन सलूक से उम्मीद है अन तकर्रा आयुनुहुन्ना, कि उनकी आंखें ठंडी रहें, यानी वो खुश और मुतमईन हो जाएं। वला यहज़न्ना, और वो गम ना करें और गम नहीं करेंगी। वयरज़ैना बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्ना, और वो सब इस पर राज़ी हैं जो भी आप उन सबको दें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल इंसाफ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मानेंगी और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देंगे इस पर वो खुश हो जाएं। वल्लाहु यअलमु फ़ी कुलूबिकुम, और जो भी तुम्हारे दिलों में है अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया, वो दिलों के हालात और उनके रुझानात से खूब वाकिफ़ है, तुम्हारी दिली मोहब्बत को खूब जानता है। वकाना अल्लाहु अलीमन हलीमा, अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला बड़े हिल्म वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदों को के अमाल को खूब जानता है और अपने बंदों के मामले में इंतहाई बुर्दबार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इजाज़त के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अज़वाज मुतहर्रात रिज़वानुल्लाह अलैहिन से की बारियाँ ख़त्म नहीं की। माज़ा ने खबर दी और इन्हें आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने खबर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के नाजिल होने के बाद भी उनमें से आप जिसको चाहें अपने से दूर रखें और जिनको अलग कर रखा था उनमें से किसी को तलब कर लें, जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं। अगर अज़वाज मुतहरात में से किसी की बारी में किसी दूसरी बीवी के पास जाना चाहते तो जिनकी बारी होते उनसे इजाज़त लेते। माज़े ने बयान किया कि मैंने इस पर आयशा रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि ऐसी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहती थी। उन्होंने फरमाया, मैं तो यह कर देती थी, या रसूलुल्लाह अगर ये इजाज़त आप मुझसे ले रहे हैं तो मैं तो अपनी बारी किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर सकती। सौदा रज़ियल्लाहु ताला ने ख़ुद अपनी बारी आयशा रज़ियल्लाहु ताला को दे दी। मर्ज़ वफ़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहर्रात रिज़वानुल्लाह अलैहिन की इजाज़त से
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخری دن گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اختیار استعمال کرنے کی بجائے اپنی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رکھنے کے لیے ان سے عطر کیا، حسن سلوک کیا اور ان کی دل جوئی کا اہتمام کیا۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں اور نہ آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ سورۃ الاحزاب آیہ 52۔ رب العزت نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم کی قدردانی کی ہے، انہیں دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، اب ان پر انحصار کرنے کا حکم دیا۔ ازواج مطہرات کو چھوڑ کر کسی اور عورت سے نکاح کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہ رکھا۔ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان 9 ازواج مطہرات کے بعد کسی اور عورت سے نکاح جائز نہ رکھا، یہ ازواج کا اکرام تھا۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں، یعنی اب ازواج مطہرات میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بھلی لگیں۔ اس آیت کریمہ کی بنا پر طلاق اور سوکنوں سے محفوظ و مامون ہو گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ دنیا آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان کبھی جدائی نہ ہوگی۔ الا ما ملکت یمینک، سوائے ان کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنے، یعنی لونڈیاں حلال ہیں جو بیویوں کے مقام پر نہیں ہیں۔ وقان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کامل علم رکھنے والا، کمال نگرانی کرنے والا ہے اور سارے امور کا علم رکھتا ہے، وہ سب امور کا نگہبان ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا ہے، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی ویستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو۔ یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی تھی، پھر وہ تم سے شرم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے بعد اس کی بیوی سے کبھی نکاح کرو، یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ سورۃ الاحزاب آیہ 53۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا کہ اے لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کی تصدیق کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو وہ لے کر آئے اس پر ایمان لائے، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، یعنی کھانے کے لیے اجازت کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ جاؤ، جیسے دور جہالت میں اور اسلام کے ابتدائی دور میں لوگ اپنے گھروں میں بلا اجازت آنے جانے کے عادی تھے۔
غیر ناظرین انہ، اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے والے نہ ہو۔ کھانا تیار ہونے اور اس کے پکنے کا انتظار نہ کیا کرو، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوٹنے میں تاخیر نہ کرو۔ اس کا معنی یہ کہ تم 2 شرائط کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا کرو۔ داخل ہونے کی اجازت ملنے کے بعد تمہارا آپ کے گھر میں بیٹھنا ضرورت کے مطابق ہو، یعنی دعوت کے وقت جاؤ، اجازت لے کر جاؤ، یہ نہیں پکنے کا انتظار کرتے رہو اور پک جائے تو فوراً چلے جاؤ۔ دعوت قبول کر لو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ، یعنی دعوت یا اجازت کے بغیر نہ جاؤ۔ دعوت میں طفیلی بن کے جائز جانا حرام ہے۔ دعوت قبول کر لو تو جاؤ اور دعوت کھا کر واپس آ جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ۔ جب تم کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو اپنے گھروں کو اپنے کام کے لیے لوٹ جاؤ، تم میں سے کسی سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو، یعنی کھانے سے پہلے اور بعد میں باتیں نہ کرنے لگ جاؤ۔ اِنَّ ذَلِكُمْ، یقیناً یہ بات، یعنی تمہارے وہاں زائد ضرورت کے زیادہ بیٹھنا جائز نہیں۔ کَانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے، یعنی تمہارا اپنے کام چھوڑ کر بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتا ہے، تمہاری حرکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے نبی ایمان والو نبی کے گھروں میں مت جایا کرو، آخر تک یہ آیت ہے۔ یہ کب نازل ہوئی؟ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو قوم کو آپ نے دعوت ولیمہ دی۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ گھر کے اندر ہی بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا گویا آپ اٹھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں اٹھ جائیں، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا۔ جب آپ نے دیکھا کوئی نہیں اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن 3 آدمی اب بھی بیٹھے رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے اندر جانے کے لیے آئے تو دیکھا کچھ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب لوگ بھی اٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کو خبر دی کہ وہ لوگ بھی چلے گئے، تو اب اندر تشریف لائے۔ میں نے بھی چاہا کہ اندر جاؤں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے بیچ میں دروازے کا پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْکُمْ، پھر وہ تم سے شرم کرتے ہیں۔ آپ سے شرم و لحاظ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت آؤ گے تو انہیں دکھ ہوگا، لیکن وہ ہمارے شرم کے روک نہیں سکیں گے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ رب العزت نے بلا اجازت داخلے پر پابندی، بن بلائے جانے پر اور دعوت میں دیر تک باتیں کرتے رہنے کی ممانعت نازل کر دی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اسی وجہ سے اس نے تمہیں ان کاموں سے روک دیا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ازواج مطہرات سے مخاطب ہونا ہو، اس سے کوئی چیز طلب کرنی ہو تو تمہارے اور ازواج مطہرات کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جو نظر پڑنے سے بچائے، کیونکہ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ذَلِكُمْ اطہر لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِہِنَّ، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ یہ طریقہ ہر قسم کے شبہ سے پاک ہے، کیونکہ برائی کی طرف دعوت دینے والے اسباب سے دور رہنے میں قلب کی سلامتی اور پاکیزگی ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے جائز نہیں، یعنی تمہارے لیے درست نہیں، یہ قبیح ترین بات ہے، ان تُؤْذُوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، یعنی اپنے قول یا فعل سے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے نکاح کرو، اور یہ بات آپ کے لائق نہیں امہات المومنین میں سے کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح کرو۔ زوجیت کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی باقی ہے، کیونکہ ازواج مطہرات دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اِنَّ ذَلِكُمْ، یقیناً یہ ہمیشہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح کرنا، کان عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہے، یعنی اللہ کے حکم، اس کی قضاء، اس کی شریعت میں۔
عظیماً بہت بڑی بات، یعنی عظیم گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیں۔